बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग पहुंच चुके हैं इस्लामियात के चैप्टर नंबर 6 पर, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है, और उसके बाद फिर 7 शुरू करेंगे और इंशाल्लाह सिलेबस को एंड करेंगे। थोड़ा सा मैं चैप्टर के बारे में बता दूं। इसका नाम है हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। जैसे मैं बता चुका हूँ, सबसे बड़ा चैप्टर है और इसको फिर एक वीडियो में बनाना मुमकिन ही था, फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। तो इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दी है। इसकी मैंने पार्ट 1 लिख दी है और दूसरा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में 4 एक्सरसाइजेज में 4 हम कह सकते हैं लेसन मुकम्मल करेंगे। पहले हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुहदाए करबला के पोते लगते हैं। इमाम जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो बेटे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मशहूर आलम सहाबा कराम, हज़रत उमरू बिन अल-आस फ़ातिह मिस्र, उसके बाद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हु, और उसके बाद हज़रत अनस बिन मालिक, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से 19 भी कहा करते थे। तो पहले इस वीडियो में ये 4 टॉपिक्स हम मुकम्मल करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, 1 बाय 1 शुरू करते हैं। जैसा कि हमेशा रूटीन, हम एक्सरसाइज पहले मुकम्मल करते हैं, फिर उसके बाद अंदर से जो जो शॉर्ट और लॉन्ग या MCQs बनते हैं वो हम साथ साथ तैयार करते रहते हैं। हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब है हलीफ़ुल कुरान। हलीफ़ दोस्त को कहते हैं, तो उसका मतलब है कुरान पाक का दोस्त। आपकी जो आपके वालिद माजिद की वफ़ात के वक्त हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली की उम्र मुबारक क्या थी? 18 साल के थे वो। हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली से कौन सा फ़िक्का मंसूब है? फ़िक्का ज़ैदिया उनके नाम से मंसूब। विसाल के वक़्त हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली की उम्र मुबारक कितनी थी? टोटल 42 बरसी, यानी बिल्कुल कम उम्री में वो वफ़ात पा गए, बिल्कुल यंग एज थी उनकी। हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली के हाथ पर कितने लोगों ने बैत की? 40,000 अफराद ने उनके हाथ पर बैत की थी। शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर लॉन्ग करते हैं बाद में। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक है, ये जो सवाल नंबर 5 है ये शॉर्ट नहीं है, ये लॉन्ग सवाल है ये वाला, तभी इसको मैंने एज अ लॉन्ग ये वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन है सारा। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जनाब पहला है, हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली कब और कहाँ पैदा हुए? पेज नंबर 78 है ये जी। ये लिखा हुआ है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत से 47 बरस पहले ये हज़रत उमर बिन अल-आस है, हम सॉरी जी, हज़रत ज़ैद बिन कम पढ़ें, पेज नंबर 78 है जी। ये आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत 76 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई थी। बिल्कुल ठीक हो गया। आप सल्लम के मदीना हिजरत करने के 74 साल बाद पैदा हुए। इत्तेहाद उम्मत के हवाले से इमाम ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते थे? पेज नंबर 79, अगले पेज पर इसका जवाब है ये जी। हज़रत इमाम ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह में इत्तेहाद उम्मत का जज्बा कूट कूट कर भरा था। आप अक्सर फरमाया करते थे, वल्लाह मैं पसंद करता हूँ कि रात के तारे मेरे हाथ लगें और वहाँ से गिर कर मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाए, और अल्लाह ताला इसकी एवज़ में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। यानी कितनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हैं कि अगर उनकी इस कुर्बानी की वजह से उम्मत में इत्तेहाद पैदा होता है तो वो ये भी कुर्बानी अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। अगली बात, अगला सवाल, उनकी जो हुकूमत है वो कहाँ पर कायम हुई थी? पेज नंबर 79 पे है। आप रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद यमन में बाकायदा तौर पर आपसे मंसूब ज़ैदी हुकूमत भी कायम हुई। आपके पैरोकारों की एक बड़ी तादाद जो है वो यमन पाई जाती, क्योंकि वो तबलीग के लिए यमन के इलाके में वहाँ पर के तशरीफ़ ले गए थे। हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह से रवायत करने वाले मुहद्दिसीन में से 2 के नाम लिखें। ये जी, आपके इल्म और तफ़क्का का ये आलम था कि मुहद्दिसीन में इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई और इमाम इब्न माजा जैसी अजीम हस्तियों ने आपसे अहादीस मुबारका रवायत की। सित्ता में शामिल हैं ये जो जिन मुहद्दिसीन का जिक्र यहाँ पर हुआ है, तो ये आपने सारा बता देना है। अगला सवाल जनाब, ये लॉन्ग सवाल है, उनकी शख्सियत पर जामे नोट लिखें।
سارا کا سارا نہیں کرنا، آپ کو میں نشان ایگزیکٹلی لگا دیتا ہوں. پہلے جہاں سے سٹارٹ کریں گے ان کا بتائیں گے کہ ان کا پورا نام کیا ہے. حضرت امام مسیح علیہ السلام کے پوتے ہیں آپ، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور اہم ترین نمائش شخصیات میں سے ایک ہیں. پھر ان کے بیٹوں میں سے ایک جو ہیں وہ امام بھی ہیں اہل تشیع کے، حضرت امام باقر. آپ انتہائی حسین و جمیل باوقار شخصیت کے عمل فاصل، 13 سال کی عمر میں قرآنی علوم میں مہارت حاصل کر لی، اس لیے حلیف قرآن کے لقب سے مشہور ہوئے. اب یہ ایکسٹرا سوال بھی آ سکتا ہے کہ انہیں حلیف قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں قرآنی علوم میں مہارت حاصل کر لی، اس لیے انہیں حلیف قرآن کے لقب سے مشہور کیا جاتا ہے. آپ نے حجاز، شام اور عراق کا سفر بھی تبلیغ کے لیے کیا تھا. حجاز مقدس، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو ملا کر حجاز یا حجاز مقدس کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہاں تک کریں گے. آپ پہلے عراق کا سفر کیا، اس کے بعد پھر یہاں سے شروع کریں. حضرت امام جہاں سے لے کر جناب چلتے چلتے تقریباً ختم کر دیں. آپ نے متعدد اہم کتب تصنیف فرمائیں، بس یہاں تک آپ نے لانگ سوال مکمل کر دینا ہے. یہ نیچے جو ہے وہ تو شارٹ سوال ہے، یہ شارٹ کوسچن ہے. لو جی، میں ہمیشہ بتاتا ہوں جہاں گولڈن کلر ہے وہ شو کر رہا ہے کہ یہ لانگ سوال ہے، بلو کلر جو ہے وہ شارٹ کو شو کرتا ہے. ایک جناب ایکسرسائز مکمل ہو گیا اور اب صحابہ کرام کا ذکر شروع ہونے جا رہا ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی ساتھ ایکسرسائز کر دیتے ہیں. حضرت عمرو بن العاص کے جو قبیلہ ہے اس کا نام بنو سہم تھا. میں پھر بھی چیک کر لیتا ہوں، کوئی غلطی نہ ہوگی ہو. جی بالکل بنو سہم سے تھا ان کے قبیلے کا جو ذکر ہے، ٹھیک ہو گیا. اور حضرت عمرو بن العاص کن کے ہمراہ اسلام قبول کیا؟ آپ حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا تھا. کیا یہ دو عظیم جرنیل ہیں جی دونوں. یہ لکھا ہوا ہے آپ نے حضرت خالد بن ولید کی ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. ساتھ حضرت عثمان بن ابی طلحہ بھی شامل تھے. حضرت عمرو بن العاص کو زیادہ جو مشہور ان کی کیا تھی خاصیت؟ سفارتکاری، سفیر تھے بہت اعلیٰ. پھر اگلا ہم سے کیوں ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے بنیاد رکھی، فسطاط کی بنیاد رکھی، جس کو قاہرہ کہا جاتا ہے، مصر کا کیپٹل کائرو. اس کا پرانا نام فسطاط ہے. یہ دارالحکومت کی جو بنیاد ہے یہ حضرت عمرو بن العاص نے رکھی جب وہ مصر کے گورنر مقرر ہوئے اور انہوں نے مصر کو فتح کیا تھا. حضرت عمرو بن العاص سے مروی کتنی احادیث کی تعداد موجود ہے؟ 39. 39 حدیث جو ہیں وہ ان سے روایت یافتہ ہیں. حضرت عمرو بن العاص نے کب اسلام قبول کیا؟ پیج نمبر 81. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے پہلے 8 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی طلحہ حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا. اگلا سوال، حضرت عمرو بن العاص کے آباء و اجداد کا فن کیا تھا؟ کس فن سے ان کے آباء و اجداد ترقی تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں اسے سپہ گری اور شہ سواری کا فن سیکھا تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سپہ گری اور شہ سواری میرے آباء و اجداد کا فن ہے اور میں اسے انسان کا سب سے بڑا جوڑ سمجھتا ہوں. یعنی گھوڑ سواری اور تلوار بازی. سپہ گری کوئی بھی یعنی فوجی تربیت، یعنی فوجی ٹریننگ، اور اس کے بعد شاہ سواری گھوڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی کمال کی چیزیں ہیں جی دونوں. اس لیے بہت سے ملکوں میں جس میں شمالی کوریا، جنوبی کوریا شامل ہے، ایران بھی ہے، ان میں فوجی تربیت لازمی ہے. ہمارے ملک میں بھی پہلے یہ NCC وغیرہ کیا جاتا تھا، پھر بعد میں ختم ہو گیا. اچھی چیز تھی، 15-20 دنوں میں آپ کو ایک بنیادی ٹریننگ دی جاتی تھی، یہ فائرنگ شارنگ بھی آپ کو کرائی جاتی تھی، تو ٹھیک ٹھاک بڑا ایک اس کا ٹچ تھا. پتہ نہیں اب کیا وجہ ہے، لیکن بہت سے ملکوں میں باقاعدہ 6 مہینے کی تربیت لازمی ہوتی ہے. پہلے امریکہ میں بھی یہ لازمی تھی جب یہ ویتنام وغیرہ کی وار تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے ختم کر دی. لو جی اگلا سوال جناب، حضرت عمرو بن العاص کی قبول اسلام کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیج نمبر 81. یہ جی حضرت عمرو، اب یہاں پر تھوڑا سا اپنے پاس سے بتانا ہے. حضرت عمرو بن العاص کے اسلام لانے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں. مراد یہ تینوں صحابہ کرام تھے.
لیکن یہاں پر ایک کا پوچھا گیا تھا، پھر اس طرح سوال بنا کے بتا دینا آپ۔ حضرت عمرو بن العاص کے کوئی سے دو نمایاں اوصاف بیان کریں۔ پہلا اوصاف تو وہی ہے، یہاں سے شروع کریں گے 81 پیج پہ۔ حضرت عمرو بن العاص کے سفارتکاری کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کئی سفارتی مہموں میں مہم کہتے ہیں اس کو، بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ یہ کرنے کے بعد پھر دوسرے اوصاف یہ جی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش گفتار، قادر الکلام، خطیب، سیاستدان اور سپہ سالار تھے۔ ادب اور شاعری سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص رغبت تھی۔ یہ تو بتا دیں پہلے کہ سفارتکاری والا پوائنٹ ان کی بڑی خاصیت تھی، اور اس کے بعد وہ خطیب بھی تھے اور سپہ سالار تھے، سیاستدان تھے۔ ادب اور شاعری سے بھی ان کا خاص لگاؤ تھا۔ حضرت عمرو بن العاص نے کون سے دو شہر فتح کیے؟ شہر بہت سے ہیں، آپ اس طرح کا یہ پورا لائن جواب دے دیں۔ انہوں نے جناب دریا اردن کے مغربی علاقوں کی فتح میں نمایاں کا کردار تھا۔ اس کے علاوہ جنگ اجنادین، یرموک اور فتح دمشق میں بھی شریک ہوئے، مگر ان کا اصل کارنامہ فتح مصر ہے۔ تو آپ اس کا بتا دیں کہ 3 بڑے شہروں کی فتح میں ان کا اہم کردار تھا، اردن، دمشق، اور سب سے بڑا کردار جو خود جس کے وہ سربراہ تھے، سپہ سالار تھے، وہ فتح مصر ہے۔ اس کی خصوصاً انہوں نے اجازت لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لکھا ہوا ہے یہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو اس وقت حضرت عمرو بن العاص نے مصر کو فتح کیا تھا اور ان سے تنہائی میں ملاقات کر کے خفیہ طور پر اجازت لی تھی اور حملہ کیا۔ لانگ سوال جناب، حضرت عمرو بن العاص کی شخصیت پر تفصیلی مضمون لکھیں 81 سے لے کر 82 تک۔ یہ یہاں سے شروع کریں گے آپ۔ بالکل، آپ کا نام عمرو اور والد کا نام عاص ہے، قبیلہ بنو سہم سے تعلق تھا، قبیلے کے سردار ان کے والد تھے اور بڑے تاجر تھے۔ جہاں سے لے کر جناب آپ ختم کر دیں گے بس یہاں تک، یہاں پر وہ شارٹ کوسچن ختم کیا تھا، وہیں پر اس کو آپ ختم کر دیں، مزید پر ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری ہماری جو اگلی ایکسرسائز ہے چیپٹر ہے، وہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد کا نام عبداللہ ہے، تبھی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ، اور اگر عورت کا نام کے ساتھ بنت لکھا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد کو دفن کیا گیا میدان احد میں، کیونکہ وہاں پر وہ شہید ہوئے تھے، جنگ احد میں ان کی خواہش تھی اور وہاں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کتنے غزوات میں شرکت فرمائی؟ 19 غزوات میں شرکت فرمائی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا سن وفات 74 ہجری ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی 540 احادیث ان سے مروی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد نے کیا وصیت فرمائی تھی؟ پیج نمبر 84۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلا کر چند نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا میری پہلی خواہش ہے کہ میں احد کا پہلا شہید بنوں، اگر ایسا ہو تو میرے اوپر جو قرض ہے وہ ادا کرنا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ تو ان کی خواہش پوری ہو گئی تھی ایک طرح سے کہ وہ شہید ہو گئے تھے، پہلے تو نہیں تھے مگر شہید ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بہنوں کی تربیت کے لیے پھر کیا اہتمام کیا؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنی والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی والد کی شہادت کے بعد ایک بیوہ عورت سے صرف اس لیے وجہ سے نکاح کیا کہ تاکہ ان کی بہنوں کی تربیت کے ساتھ گھر کا نظام بھی بہتر انداز میں چل سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ طلب حدیث کا کس قدر شوق رکھتے تھے؟ پیج 85 پہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کا اس قدر شوق تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کی مسافت طے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس ایک حدیث روایت کے لیے تھی اور وہ شام میں رہتے تھے، سیریا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچے اور وہ حدیث سنی۔ اس سے آپ کے ذوق کا علم کا پتہ چلتا ہے۔ عمدہ سے جی یہ لکھا ہوا جی، آپ رضی اللہ عنہ سے 1540 حدیث، 540 ہم تھوڑے سے پہلے ایم سی کیوز بھی کر چکے ہیں، 540 حدیث آپ سے مروی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے نمایاں اوصاف تحریر کریں، پیج نمبر 85 پہ ہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت استقامت والے، جوش ایمانی، جرأت، اظہار حق، امر بالمعروف، اتباع سنت اور اعلیٰ اخلاق کی خوبیوں پر فائز تھے۔
حضرت جابر بن عبداللہ با جماعت نماز کا کس قدر تام فرماتے ہیں؟ آپ کا گھر کافی دور تھا مسجد نبی سے، مگر آپ روزانہ 1 میل سے زیادہ سفر طے کر کے ہر جو نماز ہے وہ مسجد نبی میں ادا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ کتنا میل روزانہ ان کا سفر بنتا تھا صرف با جماعت نماز، اور وہ بھی مسجد نبی میں۔ جناب لانگ کوسچن ہے، ان کی شخصیت پر جامع نوٹ لکھیں 84 اور 85۔ یہ پورا یہاں سے پہلے سٹارٹ کریں، یہاں سے سٹارٹ کریں بھائی، میں نے نشان لگایا ہوا ہے گولڈن کلر کا، بہتر انداز میں چل سکے یہاں تک، یہ یہاں تک، اس کے بعد یہاں سے شروع کریں، اور اس کے بعد پیج 85 جہاں پر سوال ختم ہو رہا ہے وہاں پر اس کو ختم کر دیں۔ جناب تیسرا جو اس کے ساتھ کا ریلیٹڈ آگے ہے دیکھ لیتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو بنے گی کیونکہ 4 میں نے بتایا تھا ٹاپک کریں گے یہاں پر۔ حضرت انس کی کنیت ہے ابو حمزہ، آپ کی والدہ کا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہو تو وہ پھر صحابہ کرام اور صحابی کرام کے لیے انہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو پیار سے کس نام سے محبت سے مخاطب فرماتے تھے؟ انیس کے نام سے مخاطب فرماتے تھے۔ ان کو کس چیز میں کمال حاصل تھا؟ علم حدیث میں کمال حاصل تھا۔ آپ کا لقب کیا ہے؟ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا لقب ہے۔ کیا ہی کمال لقب ہے جی۔ حضرت انس بن مالک کا مختصر تعارف بیان کریں، پیج نمبر 87۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انس، کنیت ابو حمزہ، مطلب ہے حمزہ کے بیٹے، ان کے بیٹے کا نام حمزہ تھا تو یہ حمزہ کے والد تھے ابو حمزہ۔ عربوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ نام کے بجائے کنیت سے پکارا جاتا ہے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ عورتوں کے ساتھ ام لکھا ہوتا ہے جیسے ام کلثوم، کلثوم کی والدہ، ایسے ان کے ساتھ ابو لکھا ہوتا ہے جیسے ابو بکر۔ ابو بکر کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ ہے، اور ان کا جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے، تو ہم ان کو حضرت ابو بکر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور آپ کا لقب جو ہے وہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم، اور آپ کا تعلق بنو نجار سے تھا جو انصار مدینہ کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ حضرت انس بن مالک نے کتنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اپنے فرض کو نہایت احسن انداز میں انجام دیا۔ آپ کم و بیش 10 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے تھے، یعنی جب ہجرت ہوئی مدینہ منورہ میں تو وہاں سے لے کر پھر تقریباً ان کے وصال تک ان کے ساتھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے ان کا کیا معمول تھا؟ پیج 87۔ آپ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے حاضر ہو جاتے تھے اور دوپہر کو اپنے گھر واپس آتے تھے، ظہر کے وقت پھر حاضر ہو جاتے اور عصر تک وہیں رہتے، پھر نماز عصر پڑھ کر اپنے گھر کا رخ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، یہ ان کا معمول ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے کیا دعا فرمائی تھی؟ پیج نمبر 88۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک دعا کی آپ کے لیے، اور آخر میں یہ کلمات زبان مبارک سے ارشاد فرمائے، اللہم اکثر مالہ و والدہ و بارک لہو فی ما آتیتہ۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اے اللہ انس کے مال میں اضافہ فرما، اس کی اولاد زیادہ فرما، اور جو تو نے اس کو عطا فرمایا ہے اس میں برکت دے دے۔ اور بڑے امیر تھے، ان کی اولاد بھی بڑی تھی، ان کے بیٹے بیٹیوں پوتے پوتیوں کی تعداد 100 سے زیادہ بنتی ہے، اور انصار میں ان کے برابر کو اس وقت شاید ہی کوئی شخص ہو جو کہ مال و دولت میں ان کے برابر ہو۔ تو خود وہ کہتے تھے کہ میری آپ سلم کی جو 2 دعائیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں، اور تیسرے کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کی چند صفات بیان فرمائیں، پیج نمبر 88۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طبیعت فیاض تھی، آپ نہایت ملنسار اور صبر و استقامت والے تھے، گفتگو بہت سادہ اور راست گوئی، سیدھی بات فرماتے تھے، ہر فقرہ 3 بار دہراتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روٹین تھی۔ کسی گھر میں تشریف لے جاتے تو 3 بار اجازت طلب کرتے، انتہائی سادہ کھانا تناول فرماتے تھے، حالانکہ میں بتا چکا ہوں کہ انتہائی امیر خاندان تھا۔ آپ کی شخصیت پر جامع نوٹ، لانگ سوال آ گیا، وہیں سے شروع کریں جہاں سے پہلی لائن شروع ہو رہی ہے، جو ہم نے شارٹ کی ہے وہی اب وہاں سے لانگ شروع ہو جائے گا، یہ سارا بتاتے جائیں۔ یہ پیج پورا ہے، اور پیج 88 جناب آپ کریں گے صرف علم فقہ میں کمال حاصل تھا یہاں تک، یہ والا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو جناب پہلا اس کا جو لیکچر ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا جو اگلا لیکچر ہے وہ حسابیات کے بارے میں. اور اس کے لیے پھر جیسا بتا رہا ہوں پھر یہ بہت بڑی ویڈیو بن جاتی ہے، تو میں اس کو 2 حصوں میں لیکچرز کو مکمل کرتا ہوں. تو پھر جناب ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.